बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं को कब न्याजी हूँ। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उस्ताद मोहतरम है। भारत के खास तौर पे जो व्यूअर्स हैं वो इनको गुरु मानते हैं, अपने कमेंट्स में भी बताते हैं। अपनी रीडिंग जो उसामा साहब ने दी होती है वो कमेंट्स में शेयर भी करते हैं कि बिल्कुल हूबहू सही साबित हो रही हैं। आज तो यूं लग रहा होगा कि न्यूज में जब ये बातें चलती हैं, नए सूबों की बात हो रही है, निजाम में तब्दीली होने वाली है, निजाम गिरने वाला है। उसामा साहब तो पहले ही बता चुके थे। अब आप लोग मानेंगे, लेकिन जब पहले बताते थे तब नहीं मानते थे। मैं इसलिए मैं क्लिप चला देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि उसामा साहब ने क्या कहा था। आप लोगों की मेमोरीज, आप लोगों की यादाश्त वापस आए। पहले ये क्लिप सुने। ताज़ी के सिस्टम में कोई तब्दीली आ रही है, यस उसके चांसेस मौजूद हैं। जी पाकिस्तान के लिए ये 45 दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैं समझता हूँ महाज़ों पे मुश्किलात नज़र आ रही हैं। सारा पॉलिटिकल पार्टियाँ और ये सब जैसे कहते हैं ना वाइंड अप करके कुछ कोशिश की जाए या इन सबको एक ही उसमें बिठाया जाए। जी नाजरीन, आप लोगों ने क्लिप सुना निजाम की तब्दीली के हवाले से। उसामा साहब ने पहले ही बताया था गवर्नेंस के हवाले से। तो अब मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं ना कि जी हुकूमत, ये जो गवर्नेंस का निजाम है ये नहीं चल सकता, गवर्नेंस को बेहतर करना होगा, नए सूबे बनाने होंगे। अब उस पर राना सनाउल्लाह और नून लीग की तरफ से उनको तनकीद भी आ रही है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब है हुकूमत का हिस्सा और वो ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसी बातें चल निकली हैं तो वो साथ ये भी कह रहे हैं कि कॉकरोच कह लें, यूथ कह लें, अगर ये निकल आए तो सब कुछ उल्टा देंगे। ऐसा खतरा अब क्यों महसूस हो रहा है? क्या कुछ होने वाला है? इमरान खान साहब के लिए एहतजाज भी 5 अगस्त को करने वाली है पीटीआई। अलीमा खान मोमेंटम बना रही है केपीके में। क्या गो अहेड मिल गया है? क्या प्रोटेस्ट की इजाजत मिल गई है? जिस तरह की बातें लग रही हैं, मोहसिन नकवी वजीर दाखिला हैं, इस तरह की अगर वो बातें कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ है। क्या ये निजाम अब यकीनी तब्दील होगा? क्या नए सूबे बनेंगे? सदारती निजाम भी आ सकता है? क्या अब वक्त हो गया इमरान खान साहब की वापसी का? क्या डिसाइड हो गया कि इमरान खान साहब को लाना पड़ेगा, तमाम सियासी जमातों को बिठाना पड़ेगा? क्या होने वाला है? 6-7 अगस्त के हवाले से उसामा साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स भी दी हुई हैं। कश्मीर में जो इलेक्शंस हुए, दूसरा फेज भी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे के आड़े हाथों लिया हुआ है। क्या हुकूमत में भी दरारें पैदा हो गई या गुड कॉप बैड कॉप खेला जा रहा है? वो भी डिस्कस होगा। क्या हलीमा खान साहिबा आवाम को निकाल पाएंगी? और जो कश्मीर के हालात हैं, आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के हवाले से भी कहते हैं आप लोग की बात किया करें। कश्मीर में कब हालात मामूल पर आएंगे? और पहला प्रोटेस्ट आप लोगों ने इस्लामाबाद में देखा भी होगा, कश्मीरियों के लिए हुआ, यूथ ने किया प्रोटेस्ट। क्या स्टार्ट हो गए हैं? क्या होने वाली सूरत हाल? इमरान खान साहब, सिस्टम फेल, नए सूबे, क्या होने वाला है? अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। असल तो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, आपको याद होगा कहा था कि 45 डेज जो है ये बहुत ही मुश्किल होंगे, जो कि गुजारने बहुत ही मुश्किल होंगे पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के लिए, और सरवाइव करना बिल्कुल। इसमें बहुत बड़ा मसला रहेगा। और जिस तरीके से कश्मीर इस टाइम लॉकडाउन में है, 56 दिन से खाना नहीं है, और ये वो है जो अल्टीमेटम उन्होंने खुराक इकट्ठी कर लो का दे के फिर ये सूरत हाल में गए। इसी जी तरीके से पाकिस्तान के कम अज कम तीनों प्रोविंसेस में, दो प्रोविंसेस में प्लस कश्मीर, तीनों में मैक्सिमम प्लेसेस पे कर्फ्यू की जो सूरत हाल रही, तो खुराक की सप्लाईज और फूड इकट्ठी कर लो पे जो लोग सोचते थे कि ये कैसे होगा, अभी वो इंतजार में है कि भाई हमारे लिए तो नहीं हुआ। तो जी डेफिनेटली ये कैसे हो सकता है कि एक चीज कश्मीर में हो, केपीके में हो, आपके बलूचिस्तान में हो, इस सब में हो, और आप उससे महरूम रह जाएं। तो आप महरूम नहीं रहेंगे। आप लोगों तक भी ये बात आएगी, ये सिचुएशन आएगी, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये प्लानिटरी जब हम उसको देख रहे होते हैं तो उसमें ये तो नहीं होता कि कोई इफ बट नहीं होता, ना ही इस तरीके से होता है कि हम उसको कोई पिक एंड चूज कर सकें। बस हमें भी, हमारे पास भी एक महदूद सा इल्म होता है जिसके तहत हमें ये मजबूरी होती है कि हमें पाकिस्तान की ही पूरी की बात करनी होती है और उसी को प्रेडिक्ट करना होता है। और जिस अंदाज से किया, आप लोगों ने करीब करीब इसको जरूर एंजॉय किया होगा, या कुछ प्रिडिक्शन जी डेफिनेटली वो
ہمیں سوٹ نہیں کرتی، لیکن اگر علمی طور پہ دیکھا جائے تو بات علم کی حد تک تو وہ انجوائے کرنے کی ہوتی ہے، اور ویسے حقیقت میں ڈیفینیٹلی بلڈ شیڈ اور یہ ساری چیزیں انتہائی شرمناک ہیں اور افسوسناک بھی ہیں۔ جس طریقے سے یہ صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میرا ذاتی اسیسمنٹ جو ہے اس معاملے میں وہ یہ ہے کہ پاکستانیوں کو صرف اب پاکستانی ہو کے اگر سوچ لیں گے تو کچھ کر جائیں گے، ورنہ یہ صوبے شوبے جو نئے یونٹ اور نئی کہانیاں بننے والی ہیں، یہ لازمی نہیں ہے یہ ویسے بنے جیسے آپ لوگ سوچتے ہیں۔ مطلب یہ آپ لوگوں نئے کو لگ صوبے رہا بنیں گے؟ بن میں وہی اس جملے کو بس میں جتنا ادا کر سکتا ہوں آپ اتنا کی اس کو سن کے جیسے کہتے انجوائے ہیں کہ کریں، ہضم کرنے کی کوشش کریں کہ ٹھیک آپ ہے، جیسے سوچ رہے ہیں صوبے نئے بن سکتے ہیں، لیکن جیسے آپ سوچ رہے ہیں ہو سکتا ہے ویسے لازمی نہیں ہے کہ ویسی سب ہو۔ ٹھیک بس ہے، اس بات کو تھوڑی کو زیادہ سمجھ لیں۔ اب آگے چلیں۔ ٹھیک ہے، جہاں تک رہے گی پہلے میں تھوڑی سی اس پہ اسٹرالوجیکل آپ کو دے دوں۔ یہ مارس جب تک یہ نکلنے والا ہے ابھی 6-7 تک جمنائی میں چلا جائے گا تو صحافیوں کے لیے ٹف ٹائم، کمیونیکیشن سائن میں سچ بولنے لگے گی، کمیونیکیشن سچی اچانک سچ برآمد ہونے لگے گا، اچانک سچ ایکسپوز ہونے لگے گا، صحافیوں کے لیے ٹف ٹائم ہوگا، آپ کی انڈسٹری کے لیے اور پوری دنیا میں، خیر یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں مخصوص ہوگا۔ اس کے بعد جو اس کا ٹھیک ہے، دوسرا بڑا فیکٹر ہے وہ یہ ہوگا کہ یہ جو آپ کی یہ چائنا والی سائڈ جو تائیوان، ہانگ کانگ اور یہ جو ساری سائڈز ہیں، یہاں کہیں دوبارہ ایسی پبلک پروٹیسٹ اور عوام پہ پولیس چڑھ جائے، یہ صورتحال بنے گی۔ اس کے بعد جوپیٹر 12-13 کو جیسی سورج سولر اکلپس جو لگے گا وہ بیسیکلی آپ کی حکومت کو تو سب سے زیادہ ٹف ٹائم دے گا۔ اس کے بعد جو سولر اکلپس کے آفٹر ویری جوپیٹر جو کمبسچن چھوڑے گا اپنی جو کمبسٹ سن نے کیا ہوا، تو آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے لیے بھی میں نے کہا تھا کہ کچھ تبدیلی کی جو 27 اگست شاید خدا نے کسی پروگرام میں پڑھی ہوگی، 27 اگست سے جی، ان جی، کے چارٹ میں جو تبدیلی ہیں وہ متوقع ہیں انتر دشاؤں میں، جس طریقے سے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تو بس وہ آئیدر دس وے اور دیٹ وے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ پاسبلٹی ہے، اور 27 اگست کی وہ تاریخ جو ہے ان کے چارٹ میں جو تبدیلی کی تاریخ ہے وہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو آپ کے سسٹم چینج کی جو بات تھی، دیکھیں وہ سسٹم چینج ہاں جی، بعض اوقات آپ کو پتہ ہے کہ اب میرے ذہن میں کوئی صحیح پراپر مثال نہیں آ رہی، لیکن یہ ہوتا ہے کہ آٹا کبھی گوندنے کا ایکسپیرینس ہوا ہو، خواتین زیادہ بہتر بتا سکتی ہیں۔ بعض اوقات اس ہاں میں جی، پانی زیادہ ڈل جاتا ہے، پھر اس میں آٹا اور ڈالو، پھر وہ جب نئے نئے آٹا ہاں سیکھتے جی، یا کرتے ہیں تو وہ پھر اس کو ٹھیک کرتے کرتے وہ اور خراب ہوتا چلا جاتا ہے، پھر آخر جی، ایٹ دی اینڈ کرنا پڑتا ہے۔ اور صورتحال اب یہ ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جب بھی کبھی آپ کو آپس میں گتھم گتھا نظر آئے تو سمجھنے جانے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ یہی آپ یہ تو بچوں کی طرح، مطلب اس میں تو نہ اسٹرالوجی کی ضرورت ہے نہ کسی اس کی، یہ تو ہمارے پاکستان کے بچے کو بھی پتا ہوگا کہ جب کبھی یہ لوگ حکومت سے نکلنے والے ہوتے ہیں تو آپس میں اسی طرح گتھم گتھا ہوتے ہیں، نورا کشتی، ایک دوسرے پہ الزام آپ نے سنا ہوگا عمران خان کے بھی، اور ایون کہ اسی پریکٹس کے تحت مریم صاحبہ نے بھی یہ پیپلز پارٹی اور عمران خان پہ یہ تنقید کی ہوئی ہے، مطلب یہ یہاں کا کلچر ہے۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھ لیں کہ ان دونوں کا لڑنا اور ایک دوسرے پہ یہ سارا یہ خود بھی بتا رہا ہے کہ یہ جانے والے ہیں۔ ایک یعنی تو حکومت یہ کا آخری وقت آ گیا ہے۔ ہاں یہ جو ہے اب اصل جو ٹوسٹ ہے وہ یہ ہے جو حیران کن ہے، جو آپ نے کہا جی علیمہ خان کراؤڈ پل کر لیں گی، چیزیں کر لیں گی، یس، اور جیل چلی جائیں گی، اور اپوزیشن کے کئی لوگ ان کے ہاتھ ساتھ ہو سکتا ہے اس دھوکے میں آئے اور پھنس کے جیل چلے جائیں، لیکن اصل مزے کی بات یہ ہے کہ اپوزیشن تو اپوزیشن، گورنمنٹ جیل چلی جائے ساتھ، اصل جوائننگ یہ ہوگی۔ نہیں، یہ کیسے ہوگا؟
وہ جو محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کاکروچ نکل آئے تو سب کچھ الٹ دیں گے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یوتھ اور کاکروچ مطلب نکلنے والے ہیں اور بالآخر حکومت کو بھی اندر پھینکنا پڑے گا جیل میں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب بڑا اپنے آپ کے کانفیڈنس میں کس جگہ کو ہاتھ مار گئے ہیں، چیک کریں، آپ غور کریں، خود ہی کاکروچ کہہ رہے ہیں پھر دوبارہ۔ انہوں نے بیوقوفوں نے کاکروچ کہہ کے کاکروچ بنا دیے اس کو، کاکروچ آج ان کو لڑ گئے اور یہ بھی ان کو کاکروچ ہی کہہ رہے ہیں۔ مطلب آر یو ان یور سینسز؟ مطلب ٹیکنیکلی تو محسن نقوی صاحب نے کیس پریزنٹ کیا ہے کسی کا، اور وہ جو کسی ہے وہ آپ سب کو پتا ہے کہ اس ٹائم یہ ہمارا پاکستان کا وہ ہے، اور اصل ان کا قصور نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کا قصور ہے جو لوگ بہت زیادہ کسی بھی وجہ سے کہتے ہیں نا آپ کے کلچر کا حصہ ہے۔ آپ نے مثال کے طور پہ تھانے کے ایس ایچ او بھی آ جائے تو بس جی آپ ہی اس کو آسمان پہ بٹھا لیتے ہیں، وہ اتنا اس کو کرتے ہیں کہ اس کو لگتا ہے کہ بس دنیا میں اس سے بڑا افسر ہی کوئی نہیں ہے، دنیا ہی وہ چلاتا ہے۔ مطلب آپ کے جو تھانہ کلچر کا ماحول ہے وہ بالکل ایسے ہی۔ تو اس لیے جتنا بھی آپ کے تھانے کا یہ جو سسٹم ہے، آپ قصور ایس ایچ او کا ہوا یا عوام کا ہوا، یہی ایس ایچ او یا جب آپ دیکھتے ہیں کسی وفاقی مین سٹریم ایریا میں، چلیں یوں سمجھ لیں کہ پنجاب کا جو آخر ہے رحیمیہ خان ہے، رحیمیہ خان میں پولیس افسر کی نوکری جو کر رہا ہے نا وہ پورے پنجاب میں کہیں اور جاب نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے جو آپ کے مطلب رحیمیہ خان میں تو بادشاہ کی طرح نکلتا ہے ایک ایس ایچ او، بادشاہ کا جو سٹائل ہوتا ہے نا، کئی تھانے اس کے، اور وہاں مربوں والے امیر کبیر رقبوں والے ذمہ دار نیچے بیٹھے ہوں گے، وہ کرسی پہ بیٹھا ہو، اور 5 وہ جیسے کہتے ہیں نا لٹر، وہ کہتے ہیں بھی آئی ہو نا ٹائم ضائع کیا، 5 تو لو نا دونوں فری کی، 5 پنج کا کہتے جی ہیں وہ لے۔ لیکن یہی جب رحیمیہ خان والے جو بالکل آخری ضلع ہے آپ کے پنجاب کا، جب یہ آتے ہیں لاہور میں اور دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کے تو کندھے اتنے پھولوں سے بھرے ہوئے ہیں اور یہ ایسے ہی رلتا پھر رہا ہے ادھر وہ حیران ہوتے ہیں، ماحول کا فرق ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو جی فرق ہے جو لاہور میں ایک پولیس آفیسر کا اور ایک ضلع رحیمیہ خان کی اس میں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ایکچوئل جو آپ کی کلچر کی جو زیادہ عکاسی ہے وہ رحیمیہ خان کرتا ہے، نہ کہ لاہور کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مطلب آپ کے پولیٹیشنز، آپ کے سیاستدان کیا کرنے جاتے ہیں؟ مطلب آپ خود سوچیں نا کہ اگر ان کا کوئی نظریہ ہو، کوئی اصول ہو، تو یہ تو کمرے میں نہ گھسنے دیں، ہاتھ ہی نہ ملائیں، فون ہی نہ پک کریں، تو کوئی کیا کر لے گا ان سے؟ یہ ملتے ہیں، ہاں جی یہ اپنے تعلقات بناتے ہیں، یہ ان کو پروموٹ سپورٹ کرتے ہیں، اس کے ذریعے یہی ہیں، انہی کی اپنی کمزوری ہیں۔ اسی لیے پی ٹی آئی ناکام ہوئی کہ جب یہ سب کے سب اتنی بڑی موومنٹ 90 سیٹوں کے باوجود کچھ نہیں کر سکے، کیونکہ سسٹم میں یہ وہ جیسے کہتے ہیں نا لوپ ہول موجود ہے کہ یہ سارے کے سارے اپنی لوکل سیاست میں ان کو ملازمین کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، اور سب سے بڑا دھندا آپ کو پتا ہے کہ جو جاوید اقبال تھے، نام کیا نام تھا ان کا، وہ جو مونچھوں والے نون لیگ کے تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ 4 سیٹوں پہ بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے، جاوید اقبال، میاں جاوید لطیف۔ جاوید لطیف، ہاں۔ اب وہ جو جاوید لطیف صاحب جو فرما رہے تھے، اب اس چیز کو دیکھیں نا، اسی لیے یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان 2.5 سال چپ رہ جائے، بس 2.5 سال چپ، 2.5 سال کیوں؟ تاکہ الیکشن پچھلے میں جو پیسے کمائے تھے وہ پورے کر لیں، اگلی کی کہانی شروع ہو، پھر پیسے میں، پھر سیٹیں، پھر وہ۔ اصل قوم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو ناسور ہے سسٹم کا، جو سسٹم کے چند ٹکوں کے عوض میں یہ جنونی لوگ جو پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی صاحب یہ جتنے پلاٹ کٹھے کر لو، جتنا پیسہ بنا لو، گھوم پھر کے یہ جب پاکستان اگر کولیپس کرے گا جس طرح سے آپ حالات بنا رہے ہیں، تو اس کی یہ لٹا کی کوئی وقت ہی نہیں، پلاٹ کوئی لے گا ہی نہیں تو پلاٹ کی ویلیو کیا لگے گی؟ جیسے رنگ روڈ کے چکر میں کرپشن کا سارا پیسہ پنڈی میں رنگ روڈ کے اطراف میں زمینیں خریدنے میں لگ گیا، اس کے بعد رنگ روڈ نہیں آئی تو وہ سب وہیں کا وہیں۔ آج کل سکیم سنا ہوگا پرتگال میں، میں اگلے دن دیکھ رہا تھا کہیں، تو وہاں بھی سب نیشنلٹیاں لینے کے لیے جتنا بھی وہ ہوا
مطلب کافی لوگوں کا پیسہ ڈوب گیا، اربوں کی بات ہے وہ بھی. تو ایسی ہوں ڈوب ڈوبا جانا، لیکن ساتھ ہی پاکستان کے لیے آپ ریڈی لگانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے آزادی سے. جی جس جس ملک کو آپ اس طریقے سے لوٹ رہے ہوں اور اس طریقے سے کر رہے ہوں اور کوئی اس میں وہ نہ ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ صوبے ہونے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے لیکن سلوگن جنہوں نے پکڑ لیا انہوں نے اس کو اپنے لیے استعمال کر لینا. مطلب ٹھیک مثال ہے کے طور پہ جیسے پاکستان کلمے کے نام پہ بنا، ہاں کلمہ درست، کلمہ حق، اسلام حق، بن پاکستان گیا. پاکستان بن گیا کلمے کے نام پہ، اس کے بعد ایک دن کلمے کے نفاذ کی کوئی بات ہوئی ہو، کبھی کوئی ڈسکشن ہی ہوئی ہو؟ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ، نیچے سارے ننگ دھڑنگ سڑکوں پہ پوسٹر، سب ننگ، وہ جیسے کہتے ہیں اب تو مطلب فیملی کے ساتھ آپ وہ جیسے کہتے ہیں ویٹ کے اشتہاروں کے پوسٹر آپ کی سڑکوں پہ لگے ہوئے، یہ اسلامی جمہوری ہے؟ مجھے بتائیں، آپ کے تو اسلام کے اساس میں پردہ تھا، کلمے کی اس میں سب سے پہلا کام ہی یہ تھا. اچھا اب جی اس اس سینس میں دیکھیں نا، پاکستان میں کہیں وہ نہیں ہوا جس نام پہ بنا. اسی ٹھیک ہے طریقے سے اب اگر فیڈریشن کو مضبوط کرنا ہے تو ضرورت تو اسی پرانے پاپے کی پڑے گی جو دیا تھا کلمے کا. اس کے علاوہ کوئی بانڈ ہے ٹھیک ہی ہے نہیں. اس کے علاوہ تو یہ سرائکی ہیں، یہ پنجابی پاکستانی تو مطلب بعد میں ہے نا، پہلے پنجابی ہاں جی سرائکی یہ وہ، تو بانڈ تو کلمہ ہی تھا، آپ نے وہ بھی چھین لیے. ٹھیک ہے اب سچویشن انتہائی خطرناک ہے، جہاں تک آپ لوگ سوچ نہیں سکتے سچویشن وہاں تک جا سکتی ہے. اصل بات یہ، ٹھیک اور ہے جنہوں نے سلوگن کو ہائی جیک کر لی ہے، مثال کے طور پہ اب جیسے کلمہ برحق تھا، ایسی صوبوں کی ضرورت کو آج کا پڑھا لکھا نوجوان، آج کا گورننس کو جو تھوڑا سا سمجھتا ہے، مینجمنٹ کو سمجھتا ہے، وہ انڈورس کرے گا کہ یس. ہوں اور یہ کون سی بات ہے، ٹارگٹ جیسے میں نے اگلے دن بھی کہیں بات ہوئی کہ یار جس کو بھی تھوڑا کام دو تو خوش ہوتا ہے. ایسے ہی ہے دفتر میں ایک ٹیبل پہ اتنی فائلیں رکھ دو اور ایک ٹیبل پہ اتنی، تو خوش نہیں ہوگا کہ اتنی فائلیں. ایسے ہی ہے آپ کو میں کہہ دوں کہ آپ نے گھر بیگم کو کہہ دیں کہ اتنی آج تو جی 5 کلو چاول بنا دو سیدھے، تو کہے گی جی دے گی ہوں بنوا لیں. سمجھ رہے ہیں، ہر کوئی ٹھیک تھوڑے پہ رہتا ہے. لیکن جب صوبوں کی بات آتی ہے تو تب کیونکہ لوٹ مار کرنی ہوتی ہے، تب جیسے ڈاکوؤں کے جیسے کہتے ہیں نا ایریاز نہیں ہوا کرتے، وہ زیادہ چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہر طرف ہی ہم ہوں. یہ سائیکی ہے بیسیکلی. ہوں ورنہ ٹھیک ہے مینجمنٹ کا ادنا سے ادنا اسٹوڈنٹ بھی یہ سمجھتا ہے کہ ٹارگٹ اچیو کرنا آسان ہوگا، ڈسٹرکٹ لیول پہ ہی لے جائیں. میں تو کہتا ہوں 114 ضلع ہیں اگر پاکستان کے ٹوٹل، فگر آؤٹ نہ ہو جائے ٹھیک ہے پرانی معلومات ہے، آئی ڈونٹ نو کہ اس میں کوئی ہاں اضافے ہو چکے، کمیاں ہو گئی، بس ذہن میں ایسی ہے چلے کہ وہ تو مثال دے رہے ہیں نا 114 ضلع کو ہی ضلع کی طرح ہی، کیونکہ کئی 100 کلومیٹر کے ضلع ہیں جتنا آپ کا یورپ کے ملک ہیں. سمجھ لیں. ٹھیک ہے تو اس میں کون سا مسئلہ ہے بھائی؟ مائنڈ سیٹ سے نکلیں. کوئی ٹھیک ہے حدیث میں ہے کہ اتنا صوبے اور اتنا وزیر اعلیٰ اور اتنا یہ سب ہوگا؟ آپ نے مینیج کرنا ہے اس ضلع کو اچھے سے، اس کو سی ایم بن جائے، اس کا جو بھی ہیڈ بن جائے، کمشنر بنا دیں، کچھ بھی کر دیں، الیکٹورل بورڈ نیچے 100 بندے پہ کریں. کیا اتنا کاغذ ضائع کرنا؟ دھاندلی کا شور ہی نہیں ختم ہوا آج تک، یہ ایک شفاف الیکشن نہیں کرا سکے. تو کیا کرنا ہے یہ بار بار ٹھیک پیسے ہے ضائع کر کے اربوں قوم کے؟ 100 بندہ اکٹھا کریں، وہی الیکٹورل بورڈ ہو پوری، ان کو چننے میں بس پوری ایمانداری کر لیں کہ نیک لوگ، باتقوا لوگ، اصول پرست لوگ، جن کی کوئی بیگم بچے بھی گواہی دیں، گلی محلہ بھی دے، ان کو 100 بندے اکٹھے کر لیں، ان کو الیکٹورل وہ بنا دیں بورڈ، وہی اپنے ضلع کے افسر سے لے کے ہر چیز کا ذمہ دار ہو، اور وہ انشور کرے اپنے ٹارگٹس، اپنی بے روزگاری، اپنے جو بھی، مثال کے طور پہ چاول کا ضلع ہے تو چاول کی ایکسپورٹ پہ فوکس کرے، کوئی کسی اور کپاس کا ہے تو اس پہ کرے، کوئی انڈسٹری کا ہے تو اس پہ. تو مینیج کرنے کی نیت ہو تو پھر تو یہ ٹھیک ہے بالکل درست. اب لیکن جو بندے جس نے اس پہ ہاتھ رکھ دیا ہے، ہوں جس نے اس پہ ہاتھ رکھا ہے وہ ہاتھ غلط رکھے. کر وہی سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمیشہ سے، لوہے کو تو لوہا ہی ٹھیک کاٹتا ہے، ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کچھ بھی کرنا ہے کر تو وہی سکتے ہیں. لیکن جو پیچھے ایک خواہش ہے، یا جو پیچھے آپ کو پتا ہے کہ ایک پذیرائی جب ملتی ہے
تو انسان کو لگتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ وہی ہے. تو ٹھیک اس ہے حساب سے یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم اپنی ذات یا اپنے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ فار دا سیک آف آور سیلفس، ہر کسی کو پاکستان کے متعلق یہی لگتا ہے، آپ ہو میں ہوں کوئی بھی ہو یا جو بھی آتا ہے، کہ بھئی مجھ سے بہتر پاکستان کے حق میں کوئی نہ اس کو اچھا کچھ چلا سکتا ہے. لیکن جب ٹھیک تک ہے اطاعت الہی دماغ میں نہیں ہوگی اور پھر اس کو آپریٹ نہیں کرتے تو کچھ نہیں ہونا. اطاعت ٹھیک الہی ہے خوف خدا کے اندر ڈرتے کانپتے ہوئے اگر کوئی ہاتھ ڈالے گا تو ضرور کامیاب ہوگا. ورنہ جہاں کہانی جا رہی ہے، آپ جس صوبوں کی بات کر رہے ہیں بن سکتے ہیں، لیکن ویسے نہیں ہو سکتا جیسے آپ لوگوں کے لیے بہتر ہو. ٹھیک ہے اس ٹھیک ہو گیا. بہتر ہو بس اس کو سمجھیں. اسامہ صاحب 6-7 تاریخ کی ایک آپ نے ڈیٹ دی ہوئی ہے، ایک پی ٹی آئی نے ڈیٹ دی ہے 5 اگست کی. بڑا احتجاج کرنے والی ہے پی ٹی آئی. عمران خان صاحب کی قید کو 3 سال پورے ہو رہے ہیں. 5 اگست کو صرف احتجاج ہوگا یا نئی تحریک کی کال دے دی جائے گی؟ عمران خان صاحب کی رہائی کا وقت قریب آ گیا. نہیں، عمران خان صاحب کے لیے رہائی کا وقت تو نہیں قریب آیا. یہ لوگ ایسا بھی سوچنے لگ گئے ہیں. 27 اگست ہے وہ تاریخ، اگر کچھ اس پہ ہونا ہوا. جو چارٹ کی تبدیلی ہے اس سے بغیر تو ہوتا ہی نہیں. ہاں یہ ٹھیک ہے فرق ضرور ہوتا ہے کہ ٹائمنگ، جو برتھ ٹائمز ہوتے ہیں جب وہ 10 منٹ بھی فلکچویٹ کریں تو تقریباً 15-20 دن کا فرق پڑتا ہے. اور اگر جیسے ان کی تقریباً 2 ٹائمز ہے، 8:30 بجے، تقریباً 8:30 نہیں 7:30 بجے اور 10 بجے، اس میں تقریباً 6 ماہ کا فرق پڑتا ہے. ٹھیک مطلب ہے اس ٹائم سے جو ان کے تبدیلی کے، تو پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ 27 اگست میں جو تبدیلی ہے تو پھر ان کے چارٹ میں جو ہم ٹائم لیتے ہیں اس حساب سے. اور اگر 10 والا لیں پھر جنوری، اور پھر کسی کے فروری تک کا ٹائم بھی آپ کو بتایا ہوا ہے، تو وہ میچ زیادہ ٹھیک کرتا ہے 2027 والا. اب جو صورتحال ہے، اب سارے جیل میں چلے جائیں بس، یہ صورتحال ہے. اچھا ہاں، سسٹرز بھی ٹھیک ہے جیل میں، جو ان کے پیچھے جائے وہ بھی جیل میں، سب جیل میں. ٹھیک ہے. بھارت میں بھی آپ نے اسی طرح کہا تھا اور سب کو ویسے جیل ہو گئی تھی ابھی کاکروچ نے جب احتجاج کیا. آپ ابھی سمجھ رہے ہیں کہ بھارت میں معاملہ ختم ہو گیا ہے، پراپر جیل نہیں میں جائیں، بھارت میں. پراپر اچھا کھلے ہاں وہ وہاں پہ تو ابھی وہاں پہ تو اسامہ صاحب اسامہ صاحب مودی نے پلٹا مار دیا. وہ کہتے جنتر منتر احتجاج کرنے والے گمراہ بچے ہیں، میں ان کو معاف کرتا ہوں، آؤ میرے ساتھ مل کر چلو، ملک کے لیے آگے بڑھو، خواب ہم پورے کرنا چاہتے ہیں. جینزی تو مودی جینزی کو ان باتوں میں لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. مودی اصل میں ادھر سے ان باتوں میں لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے اور بھی کسی پروگرام میں اس کا ذکر کیا کہ بس میری اپنی ریڈنگ ہے یا انٹویشن ہے، اسیسمنٹ ہے کہ مودی نے بلیک میجک کا یوز کیا ہے اس کے جو لیڈر ابھیجیت پہ. اور کیا تھا آپ نے اگر میرے وہ کو. آئسولیٹڈ رہا تو وہ بیمار ہو کے مرے گا. اگر وہ ظاہری بات ہے، ماں کی دعا، کوئی ریمڈیز، جنرل لائف میں اگر وہ فوڈ اس کی بہتر ہوئی، ویجیٹیرین ہوا تو بچ جائے گا. اور ویجیٹیرین نہ ہوا اور نان ویج زیادہ کھاتا ہوا تو جلدی اس پہ اثر ہوگا اس کا. ٹھیک ہے اور مودی اس لیے ان کو ہاتھ پھیر رہا ہے. میں ویسے خود بھی سرپرائز ہوں کہ کیسے وقت میں ہم آ گئے ہیں، کہ کتنی چیپ حرکتیں. انسانیت سے گر گیا، بس پاور اور یہی سب جسٹیفائی کرتی ہے اتنی لارج، اس میں جو بھی بیٹھ جاتا ہے تھرون پہ. ٹھیک ہے. اسامہ صاحب آخری 2 کوشچن. الیکشن 2026 میں عام انتخابات آپ دیکھ رہے ہیں اور لیڈر لیس احتجاج بھارت کی طرح کا پاکستان میں ہونے والا ہے. دیکھیں بھارت کا اگر ابھی جیت مارا گیا نا مطلب ابھی جیت بیماری سے، تو یہ بھی بڑے استاد ہیں، یہ بھی کلاس فیلوز ہیں آپس میں. انہوں نے بھی عمران خان کو، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اسی طریقے سے اس کے دماغ پہ وہ سارا جادو کئی کیا ہو. یہ بلڈ پریشر کی جو خبریں، آنکھ والی جو خبریں، یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اور وہ بندہ تو ویسے ہی بہت زیادہ اس کو گوشت ووشت کا شوقین ہے، کھاتا ہے، تو اس کے لیے تو بہت زیادہ کریٹیکل ہو سکتا ہے میجک یا اس طرح کا حملہ جو ہے. اور اب صرف فائدہ یہ تھا کہ وہ آئسولیشن میں ہے تو اس لیے اثر نہ ہو سکا زیادہ اچھا جادو کا. لیکن اتنا اثر ٹھیک ضرور ہے ہوا کہ وہ ایک
اس کو ایک جیسے کہتے ہیں نا بلائنڈ اسپاٹ میں قید کر لیا دماغ کو، اور وہ جو بھی اب ٹھیک ہے تک کر رہا ہے وہ سیدھا نواز شریف نے انجوائے کیا، نون لیگ نے اس کو انجوائے کیا، ٹھیک ہر ہے ڈائلاگ۔ تو اس حساب سے مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ لیڈر لیس احتجاجی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی لیڈر ہوا تو یہ اس کو بھی لٹا لٹو لیں گے، ساری اچھا ٹولز ہیں۔ ٹھیک ہے ہاں تو ٹھیک ہے احتجاج تو لیڈر لیس ہی کامیاب ہوگا، ورنہ نہیں۔ اور ویسے آپ کو میں بتاؤں میری ذاتی اسیسمنٹ اس میں بھی کہ آپ لوگ پاکستان کا مقابلہ نہ کریں ان سے، انڈیا والوں سے، بنگلہ دیش سے، یا جو بھی آپ کے وہ ہیں جتنے بھی۔ دیکھیں بنگالی تو صرف زیادہ تر جو ہے نا وہ مچھلی کھاتے ہیں اور وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ انڈیا میں اتنا اچھا سوفسٹیکیشن رہا ہے کہ وہاں ویجیٹیرین جو کراؤڈ ہے وہ بھی تھا، اور وہ گوشت خور نہیں تھے، تو اس لیے احتجاج میں وائلنس نہیں تھا، لیکن اتنا نہیں تھا۔ لیکن یہاں جو آپ کا پاکستان ہے یہ بھائی مچھلی پائے، یہاں کٹے تو بڑے یا یہ تو یہاں پہ شیطان تو کا۔ سامنے صاحب پھر یہاں پہ زیادہ خطرناک احتجاج ہونا چاہیے پھر۔ تو یہی تو بات کرنے سمجھانے کے لیے فاؤنڈیشن ہی دے رہا ہوں نا، جو اپنی علمی اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر مانا جاتا ہے کہ شیطان کا ہیڈ کوارٹر ملتان میں تھا پرانی تاریخ کے مطابق، تو پھر ملتان سے اگر یہ کہانی شروع ہوئی، ملتان کا ایریا سب سے زیادہ اس میں کریٹیکل رول پلے کر سکتا ہے اس مارا ماری میں، اور اگر ایسا کچھ شروع ہوا تو پاکستان پورے خطے کے لیے ایک مثال بن جائے گا۔ اس کی جو بلڈ شیڈ ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہوگا۔ یہ کوئی بے وقوف اگر سوچتا ہے کہ اس کو کمپیریزن کے اسٹڈی کرنے لگیں ادھر کے ادھر کے، دیکھیں خوراک پہ ہوتا ہے آپ کی، جو آپ کی کوئی بھی بکری ایون دودھ دیتی ہے ذائقہ بدل دیتی ہے، چرنے والی پٹھوں والی۔ آج کل کیونکہ ایکسپیریمنٹ میں کر رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے مجھے تو آج کل مثالیں بھی میری بکریوں اور مرغیوں اور ڈیلی فوڈ اس پہ آئے گی، لیکن بہرحال یہ مذاق کی بات نہیں ہے۔ علمی طور پہ اس کی 3 دلیلیں دے سکتا ہوں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اگر مانا جائے پرانا شیطان کا ہیڈ کوارٹر ملتان ہے، یس، سارے اولیاء اسی لیے ادھر آئے جہاں زیادہ ٹھیک ہے ضرورت تھی۔ ملتان کے ہر بندہ بیمار ہے، ہر گھر میں جادو اور سائے کی کہانی ہے، ان کو چھوڑ دینا چاہیے ملتان کو۔ اسی طریقے سے جو آپ کے قوم کا جو کھانا ہے وہ آؤٹ سٹینڈنگلی، مطلب بنگالی سے اگر پوچھے نا وہ صرف مچھلی ابلا چاول ہی کھائی جا رہا ہے۔ انڈین فوڈ ڈیفرنٹ تھی، نیپالیوں کی بھی فوڈ میں گوشت نہیں تھا۔ اصل بلائیں تو اب چھوٹیں گی، اگر وہ چھوٹی آپ لوگوں کی سوچ ہے کہ آپ لوگوں کو بھاگنا پڑے گا۔ اور یہ تیارہ میں جو کہتا ہوتا ہوں نا بعض اوقات، آپ کو پتہ ہے منہ کی نکلی کئی تو اپنی ویسے ہی نشانے پہ لگتی ہیں۔ یہ تیارے میں بیٹھ کے جنہوں نے جانا ہے ان کو پتہ ہے کہ بلائیں کیسے ٹریگر ہونی ہیں، ٹھیک ہے اور یہ بلائیں جب پڑی ان کا اللہ معاف کرے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اپنا جو جتنا 1947 میں ذرا فگر تو لگائیں کہ جب پاکستان نہیں بنا تھا تو چلو چھوڑو، جب بن گیا کتنا خون بہہ گیا۔ ویسے ہی مطلب عقل یہ کہتی ہے کہ نہ بنے خون زیادہ بہے، مطلب ایک نہ بہنے پہ ہاں جی مطلب پاکستان نہیں بن رہا جی، ہم جانے دے رہے ہیں، مارا ماری کر رہے ہیں، مارا ماری کر رہے ہیں، مارا ماری کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان نہیں بنا، ہمیں جی علیحدگی چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ، چلو جو بھی۔ ادھر اس خطے کی جو ایکچوئل وہ سینس دیکھیں کہ بن گیا اور پھر انہوں نے اتنا خون بہا دیا۔ کس نے بہایا اتنا خون؟ کس وجہ سے؟ آپ دنیا کو کیا جسٹیفائی کریں گے اس بلڈ شیڈ کو؟ بتائیں اس بالکل بلڈ شیڈ کو کیسے ہٹلر کے پاس ریزنز تھیں، ہٹلر کے پاس ریزنز ہیں، اسرائیل کی اپنی ریزنز ہیں، غزہ کی اپنی ریزنز ہیں، ساری دنیا کی ریزنز ہیں، اور بڑی وہ ہے۔ آپ کے پاس کیا ریزن ہے؟ بن گیا تھا، آپ لوگ علیحدہ ہو گئے تھے، تم ادھر ہم ادھر والی بات ہو گئی تھی، چیزیں ہو گئی،
وہ جیسے کہتے ہیں کہ اپنی ڈویژن ساری الحاق ہو رہے تھے، محبتیں نئی نئی بنیادیں بن رہی تھی، ہاں پھر بھی اتنا خون بہ گیا لاکھوں میں. مائگریٹڈ ٹھیک ہے فیملیز بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ آئی ہوئی ہیں پاکستان سے. ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں پٹھان تو تقریباً جو فیملیز آگے تک چلی گئی واپس آئی، تو وہ ان کے بچپن کے قصے سنے تو ادھوری فیملیز تھی، مطلب بھائی نہیں ملا، بہن نہیں ملی، کسی کے آدھے ادھورے لوگ آئے عزتیں بچانے کے لیے. آج یہ ننگے پوسٹر جب دیکھتے ہوں گے اور یہ فحاشی اتنی عام دیکھتی ہوں گی، جنہوں نے پاکستان اپنا بچہ کنویں میں پھینکا کہ پیچھے چلنا عزت بچانی ضروری ہے. بچہ چیختا تھا پیاس سے، بچہ روتا تھا، پیچھے ہوتے تھے سکھ اور جو بھی اس وقت بلوائی تھے ہندو پیچھا کرتے تھے. تو وہ ماؤں نے ہمارے اپنے فیملیز کے قصے ہیں، مطلب 2-3 کوٹ کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ یہ دماغ سمجھیں کہ آج کتنی آرام سے آپ ریانی کو اور ان ساری اس کو پاکستان میں آپ لا چکے ہیں. ایک ماں نے بچہ پھینک دیا کنویں میں کہ چلو پانی پی کے ہی مرے، عزت بھی بچے. گولیوں سے بیٹیاں ہی بیٹیاں تھی مقابلہ کرتے کرتے، جب آخری گولی رہ گئی وہ جیسے پرانے دور کی وہ لمبی سی یا وہ جو بھی گن تھی، تو انہوں نے کہا بیٹیوں اب اس کے بعد تو عزت ہی جائے گی. تو بڑا لڑی بیٹیاں باپ کے ساتھ ہی گن کا مقابلہ کرتے کرتے، آخر پھر ایک گولی سیدھی کر کے ساریوں سے پار کر دی. اسی طریقے سے ایک بچے کو پکڑ کے بچا کے باہر نکلے، آگ لگی ہوئی تھی گھر میں، تو چھوٹا جو پنگوڑے والا یاد آیا اس کو لینے نکلی، تو جب واپس آئی تو باہر والا بیٹا نہیں، تو وہ آج تک نہیں آیا ماں کا. تو اس لیے جن ہمارے یہ ریئل سٹوریز ہیں، یہ اس لیے کوٹ کی ہیں کیونکہ یہ فیملی کی کہانی. بالکل تو اس لیے یہ لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ ٹھیک ہے. پاکستان کے جو فاؤنڈیشن تھی اس میں کتنا خون بہا ہے، اس میں اس کی ویلیو کیا ہے، کچھ نہیں بدلا. ٹھیک ہے. بلائیں پرانی ہیں. پاکستان کا جو یہ ہوگا بلڈ شیڈ ان میچڈ، 45 دن کا فگر ہی لگا لیں جو میں نے کہا تھا بڑے کریٹیکل ہوں گے، تو آپ خود بالکل سوچیں کتنا بڑا نمبر ہے. اور یہ نمبر آپ کے جنگ ٹھیک میں ہے. میچ نہیں کر رہا، آپ ابھی جنگ میں نہیں ہے. اس کو بالکل میچ کریں جا کے لبنان سے، جا کے ایران سے، باقی ملکوں سے، تو پھر آپ کو ہوش آئے کوئی. تو بات تو یہ ہے کہ بد نصیبی ہے، مجھے کوئی اچھی امید نہیں ہے. اور ٹھیک ہے. اچھی امید اس لیے نہیں ہے کہ اس کے اندر مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس سچویشن کو جیسے صوبوں کی بات کو کوئی اور اپنے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ جب انارکی جب پھیلے گی یا یہ سب جب ہوگا، تب بھی پھر کیا کرنا ہے، کس کے پیچھے کھڑے ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے اس میں ہوگا. اس لیے ایک ہی بات پہ اختتام کروں گا، صرف پاکستان کے ساتھ ہو جائیں، پاکستانی ہو جائیں، چھوڑ دیں ایک دفعہ ساری، دوبارہ پارٹیاں وارٹیاں بھی بن جائیں گی، دوبارہ بیٹھ کے ساری کہانیاں ہو جائیں گی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں. سب سے پہلے صرف پاکستان کو جو ہے بچانے کے لیے، پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جو دیندار نیک شریف لوگ ہیں، تھوڑی دیر اپنی قربانی دیں وقت کی اور آگے آئیں اور ذمہ داری کو سمجھیں. یہ لوٹ مار والے لوٹ مار ہی کرتے رہیں گے، پاکستان کے لیے کچھ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اسامہ صاحب آخری کوشچن میں نے اس میں ایڈ کیے تھے 2 کوشچن. الیکشن 2026 میں دوبارہ دیکھ رہے ہیں عام انتخابات؟ مطلب دنیا کا سب سے بڑا مذاق ہے یہ. ابھی کشمیر والا بھی آپ نے الیکشن ہی کہا تھا، پورے کئی ادھر کرفیو لگے ہوئے ہیں، فوڈ کی سپلائیز بند ہے، کون سے الیکشن، کوئی الیکشن. اور آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا عوام کا انٹرسٹ ہی انہوں نے ختم کر دینا لاسٹ فروری کے الیکشنز میں، بالکل کہ بس آپ پتہ نہیں کس چکر میں کون سے الیکشن ہونے. اب تو بات مزے کی بات یہ ہے کہ بینیفیشری عوام تو الیکشن کی ڈسی ہوئی ہے، یا وہ تو روئیں اس کو. جو ٹھیک ہے. بینیفیشری ہیں وہ کیا ہے سسٹم نہیں چل سکتا. اور بتائیں اب آپ کون سے الیکشن کے چکر میں؟
हाँ, ठीक है। रेफरेंडम का दोबारा कोई रेफरेंडम की गूंज आए, कोई बस सारी अंदर, कोई बाहर ना हो, फिर दोबारा रीसेट के नाम पे जो है एक नई उस पे जो है, और बस इस तरह की कोई कहानी। ठीक है। सऊदीया के दिफा के लिए हम लोग जो है वो फिर एक नई मूवमेंट चला दें और एक दुखी लोगों के ज़हनों के इधर उधर ले जाएं, इस टाइप का कुछ। ठीक है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा अली साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, मोहम्मद उसामा अली साहब मेरे साथ मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। जबरदस्त बात मोहम्मद उसामा अली साहब की ये है कि एक तो रीडिंग्स, अपनी कैलकुलेशंस, अपनी प्रेडिक्शंस तो देते हैं, एक आप लोगों को हिस्ट्री भी बताते हैं, दूसरा आपको गाइड भी करते हैं। जैसे आज उसामा साहब ने बताया आप लोगों को कि हमने कैसे आज़ादी हासिल की, कुर्बानी क्या होती है, कैसे हासिल की जाती है, इसको समझें आप लोग। नए सूबों के हवाले से, पाकिस्तान के निज़ाम के हवाले से उसामा साहब ने बातें की। हर पाकिस्तानी के दिल में कुछ बातें होती हैं। उसामा साहब रीडिंग, कैलकुलेशंस, एस्ट्रोलॉजी के साथ-साथ, सितारों की पोज़ीशन के साथ-साथ, अपने दिल की आवाज़ भी आप लोगों तक पहुँचाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे और उसामा अली साहब को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।